अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें और नई नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक्चुअली मेरा माइंड कहीं और जा रहा है तो मैं बोल कुछ हो रही हूँ। अच्छा, खुदा और इश्क, तहरीर सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 3। ये किस्त थोड़ी शॉर्ट है भाई, मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला था तो ये बहुत छोटी एपिसोड है, तो इसी से फ़िलहाल गुजारा कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह लंबी दूँगी। अहान सारी रात सोचता ही रहा था। इसने घर में किसी को भी नहीं बताया था और अपना आधा दिन वहीं लाहौर में गुजारने के बाद रात को हीरा मंडी का रुख कर गया। गाड़ी से नीचे कदम रखा तो इसके पूरे वजूद में हलचल सी मच गई। इसने कभी नहीं सोचा था कि कभी वो इस बदनाम गली में भी जाने की गलती करेगा, लेकिन इसका दिल इससे ये सब करवा रहा था। इसके कदम खुद ब खुद लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ दौड़ते चले गए। वहाँ कुछ अजीबो गरीब नज़रें लिए इसे देख रहे थे। एक तो इसका हुलिया ख़ासा मजहबी था और ऊपर से इसका डगमगाता वजूद। कुछ लोग तो उसे देखकर हंसने के साथ साथ आवाज़ें भी कसने लगे थे, लेकिन वह नज़रें झुकाए बस चलता जा रहा था। कुछ दूर गया तो एक शख्स जो कि शायद अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, वो इससे मुखातिब हुआ। बात सुने भाई। हाँ जी, इसने भरपूर नरमी से जवाब दिया। यहाँ अच्छन माई का कोठा कौन सा है? अरे भाई साहब, इसके कोठे के सामने खड़े होकर उसी के बारे में पूछ रहे हो? लगता है तुम भी इसकी कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की के तलबगार हो। अहान को इसका लहजा खासा बुरा लगा, लेकिन इसने पीछे घूम कर देखा तो वो जान गया था कि यही इसका मुकाम है। वो अंदर जाने लगा तो चंद कदम दूर ही एक नौजवान, जो कि अपने अजीब व गरीब अंदाज में था, फ़ौरन इसके सामने अपनी बाजू फैला गया। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? किससे मिलना है? अच्छन माई से मिलने आया हूँ। नाम क्या तुम्हारा? बोलते साथ ही इसने अपने मुंह से पान निकालकर दूर फेंका। सैयद अहान मीर। सैयद लफ्ज़ सुनते ही इसके मुंह से फुर की पिचकारी निकली। सैयद हो? फिर यहाँ क्या कर रहे हो? इसने इसका मजाक उड़ाया। अहान गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच गया था। भाई, मैं तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुनूंगा। अच्छन माई से मिलना है और मिलकर चला जाऊंगा। इसके लहजे में बला की संजीदगी थी। हाँ ठीक है ठीक है, कह देता हूँ जाकर, पर तुम यहीं रुकोगे। इसे हुक्मी अंदाज में कहता हुआ वो अंदर गुम हो गया। हान करीब पड़ी कुर्सी पर नजरें झुकाकर बैठ गया था। सॉरी गाइस, आज मेरी थोड़ी ना तबीयत भी अजीब सी है, तो इस वजह से मैं सही से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। वजदान रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो दराज से अमल की दी हुई पर्ची निकाली और मोबाइल पर नंबर दर्ज करके इसे कॉल मिलाई। अमल इस लम्हे बालकनी में खड़ी चाय की सीप ले रही थी। मोबाइल के स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देखा तो वो बेसबब मुस्कुरा दी। शायद समझ गई थी कि ये इसी का नंबर होगा। फिर फ़ोन को कान से लगाकर बेहद नरमी से बोली, हेलो, वजदान बोल रहा हूँ। जानती हूँ, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। क्या कर रही हो? चाय पी रही थी। अकेली अकेली? मुझे याद नहीं किया? तुम्हें क्यों याद करूँगी मैं? इसने जानबूझकर झूठ बोला, वरना मोहब्बत तो होने लगी थी। हाँ, तुम हमें क्यों याद करोगी? हम तो गरीब लोग हैं। गरीब तो नहीं हो। तुम्हें कैसे मालूम? बस तुम्हारे हुलिये से और तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल भी गरीब नहीं हो। ओह, वैसे मैं नहीं जानता था कि कोई मुझे इतने गौर से देखता है। वो बड़े अंदाज से सुर लगाकर बोला। अमल अपना निचला हॉर्न दबाकर मुस्कुराई। मुझे लगता है कोई मुस्कुरा रहा है। नहीं, लहजा फिर से यकदम संजीदा किया। कोई झूठ भी बोलता है? तुम्हें कैसे पता? जिससे दिल मिल जाए उससे ख्याल और दिल की धड़कनें भी मिल जाती हैं। वो रोमानी अंदाज में बोला और मोबाइल के इस पार खड़ी लड़की शर्मा गई थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ? किस चीज़ की? मतलब, मुझे तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन मेरा अपने जज्बातों पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा और मैं बस बोलता चला जा रहा हूँ। नहीं, तुम कह सकते हो जो तुम कहना चाहो। तो फिर सच में कह दूँ? मुझसे शादी करोगी? वो चंद लम्हात के लिए फिर से खामोश हुई और इसका चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो चुका था। एक बात कहूँ? जी। मुझे तुम्हारा अपनी बात पर साबित कदम रहना बहुत अच्छा लगा
اگر تم زندگی کے اگلے مراحل میں بھی ثابت قدم رہو گے تو امل صدیقی خود کو مکمل طور پر تمہارے نام کر دے گی۔ ہائے، بس یہی تو سننا تھا۔ دوسری طرف اس کی ہنسی گونجی۔ پھر ان کی مزید گفتگو جاری ہی رہی اور کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے باتیں کر کے مسکراتے رہے۔ اچھن میڈم، مختار اندر آ کر بولا۔ وہ حقہ پی رہی تھی۔ بول۔ باہر کوئی احان میر نامی لڑکا آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ تو میں نے نام ہی پہلی بار سنا۔ خیر بھیج اس کو۔ جی۔ چند ثانیوں بعد احان نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بول چھورے، مجھے کیسے جانتا ہے اور کس سے ملنا ہے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ سے ملوں۔ کس نے کہا تھا اور کیوں کہا تھا؟ وہ اپنی ٹیک ہٹا کر سیدھی ہوئی۔ ارشیا نامی ایک لڑکی ہے اور اسی نے کہا تھا۔ اوہ، ارشی، تو یوں بولنا چھورے کہ ارشی کے لیے آیا ہے۔ جی۔ کہاں ہے وہ؟ آج رات تو وہ کسی پارٹی میں گئی ہے، کل آنا۔ دیکھیں میں روز روز نہیں آ سکتا، مجھے بتائیں کہ وہ کس پارٹی میں گئی ہے، اور یہ روشناس کون ہے؟ سیٹھ روشناس؟ جی۔ ارے اسی کی پارٹی میں تو گئی ہے وہ۔ جی لیکن وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا پتہ معلوم کر کے کیا کرو گے؟ ارشیا کی طلب ہے تو کل پیسے لے کر آ جانا، جتنی زیادہ قیمت دو گے اتنا زیادہ تمہیں خوش کرے گی۔ کیا فضول بیہودہ بکواس ہے یہ، وہ پھنکار اٹھا۔ مجھے بس اس سے ملنا ہے، بات کرنی ہے۔ وہ ایسے ہی کس سے بات نہیں کرتی، سیدھا خوش کرے گی تمہیں۔ تم ایک عزت دار لڑکی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے سفاکیت سے کہا۔ وہ غضبناک ہوتے ہوئے آپ سے تم پر آ گیا۔ عزت دار؟ اچھن نے مقابل کھڑے ہو کر تالی بجاتے ہوئے زوردار کہکہا لگایا۔ اس کی ہنسی پر احان کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ ایک طوائف کب سے عزت دار بن گئی؟ اس کا کہکہا دوبارہ گونجا۔ تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن اب اگر ایک بار بھی اس کے بارے میں گھٹیا کا بات بولے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ احان کی آنکھیں شدت غضب سے باہر آنے کو تھیں۔ لگتا ہے اس نے تمہیں اپنی اصلیت نہیں بتائی، لیکن خیر، چلے جاؤ سیٹھ روشناس کی حویلی پر، جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ایڈریس؟ مختار اسے سیٹھ روشناس کی حویلی تک لے جاؤ۔ وہ اس کی پشت پر کھڑے اپنے غلام سے مخاطب تھی اور اس نے اس کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ چاروں جانب روشنیوں کی جل تھل تھی۔ احان اس نائٹ پارٹی کی تقریب میں پہنچا۔ مختار اسے چھوڑ کر خود جا چکا تھا۔ دور کہیں اس کے کانوں میں گانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس ہجوم کے بیچ میں سے گزرتا سامنے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ ارشیا کا رقص جاری تھا، وہ اپنے پورے جوش سے ناچ رہی تھی۔ احان نے صرف ایک سرسری سی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پھر سے نفرت سے دیکھتا ہوا ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ اس نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اچانک ارشیا کی نظر اس پر پڑی تو اسٹیج چھوڑ کر نیچے اتری۔ ہوس پرست مرد اس کے پیچھے پیچھے تھے، کچھ تو اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھو رہے تھے۔ وہ احان کی جانب بڑھ رہی تھی اور پھر یکدم اس کے سامنے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے نفرت سے چھڑا گیا۔ کیا ہوا؟ اس وقت تو بڑے محبت کے دعوے کر رہے تھے، اب ہاتھ کیوں چھڑا رہے ہو؟ ارشیا کی آواز اس کے کانوں میں سنسنی سے دوڑا گئی تھی۔ اس کے پیروں سے زمین نکل چکی تھی۔ جب اس نے آواز سماعت فرما کر اوپر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، وہ آدھے برہنہ لباس میں تھی۔ اپنی بھوری آنکھوں سے وہ تمسخریہ انداز میں سے تاڑ رہی تھی۔ ہے دوستو، یہ مذہبی ٹائپ نوجوان خود کو سید کہتا ہے اور میرا عاشق ہے سالہ، بلند آواز میں اعلان کر کے اس نے سب کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی تالی بھی بجائی۔ سب اس پر ہنسے تھے۔ وہ زمین کے اندر ہی اندر دھنستا چلا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے وجود پر کوڑے برسا رہا ہو۔ احان کو خود سے ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی بے عزتی، اتنی رسوائی تو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اس کی محبت شروع ہونے سے پہلے ہی مارنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے پاکیزہ جذبات کو بری طرح رون دیا گیا تھا۔ وہ سب جان گیا تھا، سب سمجھ چکا تھا۔ اچھن کی باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ ایک پاک دامن مرد ہو کر وہ ایک ناپاک عورت پر اپنا دل ہار رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن آج پہلی بار اس کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ اگلے ہی ثانیے وہ تیزی سے پارٹی سے رفو چکر ہو گیا۔
گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو کرتے وقت وہ ساری راہ روتا ہی رہا تھا۔ دل بری طرح مسل دیا گیا تھا۔ حویلی میں قدم رکھا تو وہ مشکل اپنی آنکھوں کو صاف کیا تاکہ کوئی اس کے اندر اٹھ رہے طوفان سے واقف نہ ہو سکے، مگر پیر حشام صاحب شاید اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ اسے دیوان خانے کے سامنے سے گزرتے وقت باپ کی صدا پر قدموں کو وہیں روکنا پڑا۔ آہستہ آہستہ اندر گیا تو وہ مقابل ہوئے، پھر سامنے دیوار پر ٹنگے گھڑیال پہ نظر دوڑائی۔ رات کے 12 بجنے والے ہیں، اتنی رات تک کہاں تھے تم؟ انداز سرد تھا لیکن مقابل بالکل چپ تھا۔ لفظ اس کے تالو سے چمٹ گئے تھے۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر صرف بولنا نہیں بلکہ چیخنا چاہتا تھا، پر زبان خاموش تھی۔ حشام صاحب کو اس کی خاموشی پر مزید غصہ آنے لگا۔ تبھی وہ دوبارہ گرجے اور عین اسی پل زہرا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میر صاحب، مجھے احان کچھ ڈسٹرب لگ رہا ہے۔ بیٹا تم جاؤ، آرام کرو۔ زہرا بیگم اپنے شوہر سے نرمی سے مخاطب ہونے کے بعد اس سے کہنے لگیں اور وہ سر جھکا کر منظر سے غائب ہو گیا۔ لیکن اتنی رات کو اس کا گھر سے باہر رہنے کا کیا مقصد ہے؟ اب وہ ان پر برسے تھے۔ احان کو ہم سب جانتے ہیں، کچھ کام ہوگا، اسے شاید اسی لیے دیر ہو گئی۔ اس بات پر ہم صبح بحث کریں گے۔ ابھی آپ بھی کمرے میں جائیں، کافی دیر ہو رہی ہے، سکون کریں۔ وہ اپنی نگاہیں سکیڑ کر دیکھنے لگے تھے۔ احان نے کمرے میں آتے ہی دروازے کو پٹخ کر بند کیا۔ وہ رونے کے قریب تھا، پھر صبر ٹوٹا اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر بالوں میں اپنی انگلیاں دھنساتا ہوا واقعی رونے لگا تھا۔ اپنا امامہ اتار کر وہ بیڈ پر ہی پھینک گیا۔ اس کی آواز کم اور آنسو زیادہ نکل رہے تھے۔ خدا جانے یہ اپنی بے عزتی کا رونا تھا یا محبت کی ہار کا۔ پر وہ ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ رونے کے بعد گمسم سا بیٹھا رہا۔ دماغ سے ایک خیال نکلتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ ساری رات یوں ہی سلگتے تڑپتے گزری۔ جب صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں شدت کی گریہ کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ السلام علیکم کہتے ہوئے ناشتے کی میز پر جگہ سنبھالی تو سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آواز بھی بھاری بھاری سی محسوس ہوئی، جیسے گلا خراب ہو۔ احان، تم ٹھیک ہو؟ وجدان نے اپنی پلیٹ سے نظر ہٹا کر آہستگی سے پوچھا۔ جی بھائی۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، یا شاید آنکھوں کی حالت چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش تھی۔ رات اتنی دیر تک تم کہاں تھے احان؟ حشام صاحب کا سوال پھر سے تیار تھا۔ وہ کچھ رکا اور اپنا حلق کھنکار کر بولا، کچھ کام میں پھنس گیا تھا بابا۔ راستے میں ٹریفک بھی بہت جام تھی۔ آج پہلی مرتبہ وہ جھوٹ بولتے وقت ذرا نہیں اٹکا تھا۔ شاید کل رات کے واقعے نے اسے جھوٹ بولنا بھی سکھا دیا تھا۔ ماہنور تو اسے بہت گہرائی سے جانتی تھی۔ فوراً اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر سب کے سامنے پوچھنے کی ہمت کہاں تھی، بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے احان بیٹا، تم آج اپنی پھپھو اور ماہنور کو بازار چھوڑ دینا۔ کچھ دنوں بعد ماہنور کا نکاح ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی کی خریداری کر لے۔ ماہنور کو دوبارہ جھٹکا لگا۔ احان کے ذہن میں روشانے کے الفاظ گونجنے لگے جب اس نے کہا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رات کس ٹائم پہنچی تم عرشی؟ شبنم نہا کر باہر نکلی تھی اور نکلتے ہی عرشیہ سے کہا، جو اس وقت مزے سے بیڈ پر بیٹھی موبائل میں مگن تھی۔ ہاں کافی لیٹ ہو گئی تھی میں اور تم سو چکی تھی۔ سن، وہ لڑکا آیا تھا وہاں؟ بھرپور دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے اس نے قریب بیٹھ کر انتہائی دھیمے انداز میں سرگوشی کی۔ ہاں، لیکن تجھے تو پتہ ہے کہ ہم عرشیہ محروز ہیں۔ ان 2 ٹکے کے جھوٹے عاشقوں کو ان کی اوقات میں رکھنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا یہ تو بتا دو۔ کچھ نہیں، بس اس نے ہمیں اسٹیج پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا اور جیسے ہی ہم نے اسے ٹچ کیا تو بڑی نفرت سے مجھ سے ہاتھ چھڑا گیا، جیسے ہمیں جانتا ہی نہ ہو۔ بس پھر ہمیں بھی غصہ چڑھ گیا اور ہم نے بھی سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی۔ وہ اپنی گردن اٹھا کر بڑی دلیری سے کہہ رہی تھی، گویا اس نے بہت اچھا کام کیا ہو۔ کیا ملا بیچارے کا دل توڑ کر؟ اس کی نگاہیں افسوس سے بھری ہوئی تھیں اور عرشیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ملا تو کچھ بھی نہیں،
لیکن اس کی بھی اوقات کا پتہ چل گیا۔ شکل دیکھنے والی تھی اس کی، جب اسے پتہ چلا کہ ہم ایک طوائف ہیں۔ اگر اتنا ہی سچا ہوتا تو اسی وقت ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہتا کہ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ پتہ نہیں کیوں، پر مجھے اس کی آنکھوں میں سچائی دکھ رہی تھی۔ یہ مرد سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں بس جسم کی بھوک ہوتی ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے میں لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ صرف استعمال کرتے ہیں۔ گالی ہے یہ پیار۔ پیار کو گالی کیوں کہہ رہی ہو؟ ہمیں ایک بات تو بتاؤ، تم یہاں اس کوٹھے پر کیوں ہو؟ کیونکہ مجھے پیار میں دھوکہ ملا تھا، جس پر میں نے یقین کیا تھا۔ وہ مجھے نکاح کے بہانے یہاں لایا اور یہاں لا کر بیچ دیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، لہجے میں دکھ تھا۔ پیار میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے باوجود بھی تم کہہ رہی ہو کہ پیار گالی نہیں ہے؟ اسے سچ میں بے تحاشا حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ میرا چناؤ غلط تھا، پیار کرنا غلط نہیں تھا۔ تم اس بات کو مانو گی تو نہیں، اس لیے چھوڑ دو۔ عرشی، تم نے تو پیار میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا، پھر بھی پیار کے معاملے میں اتنی بے اعتبار کیوں ہو؟ یہ سچ ہے کہ ہم نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا، پر کوئی تھا جس نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا تھا اور ہمارے ایکٹریس بننے کے جنون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہاں لا کر چھوڑ گیا۔ واپس ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے لفظ چبائے تھے، دل اندر سے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ رو پڑا۔ ہم سب کی کہانیاں ملتی جلتی ہیں۔ یہ مرد لوگ ہمارا فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنا جسم کیوں بیچ رہی ہیں۔ یہی چیز تو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرد پیار نہیں کرتا، صرف اپنے نفس کی بھوک پوری کرتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم سارے مردوں کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کر کے غلط کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ اگر وہ سچا پیار کرتا ہوگا تو واپس ضرور آئے گا، لیکن اس کے واپس لوٹنے کے بھی دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ پیسے دے کر ہمیں خریدتے ہوئے اپنے نفس کو بہلانا چاہے گا، اور یا پھر سچا ہونے کی صورت میں گناہ سے بچتے ہوئے ہم سے نکاح کرے گا۔ لیکن تم ہم سے لکھوا لو، وہ مذہبی لڑکا جس کا حلیہ بھی بھرپور اسلامی ہے، وہ کبھی ایک طوائف کو قبول نہیں کرے گا۔ چل ناشتہ کرتے ہیں جا کر۔ چل۔ موبائل کے ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ روشنی۔ سلمان میر نے رشانے کو کچن میں کھڑے دیکھ اندر جا کر پکارا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کی طرف رخ گھما گئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ جی۔ اس نے جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے سامنے کیا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اس کی نہ دیکھے جانے والی ناراضگی۔ مجھ پر کسی بات کا غصہ ہے؟ نہیں۔ پھر اتنی اداس کیوں ہو؟ اپنی بے بسی پر اداس ہوں۔ کیا مطلب؟ بھویں سکیڑی۔ کچھ نہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، مہنور کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ اسے کیا ہوا؟ مزید دلچسپی ظاہر کی۔ وہ آہان کو پسند کرتی ہے اور ماموں جان نے اس کا رشتہ وجدان کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ کیا؟ آہان کو؟ وہ ٹھٹک کر دیکھنے لگا۔ جی۔ کیا وہ بھی اسے پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یک طرفہ محبت کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر بار کی طرح یک طرفہ محبت ہار جائے گی۔ میں بابا سے بات تو کر لیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آہان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اچھا، تم پریشان مت ہو اور مہنور کو بھی سنبھالو۔ اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں، ورنہ اسے کہنا کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار رہے۔ ہاں، یہی ہوگا، کیونکہ ہر بار یہی ہوتا ہے، عورت کو ہمیشہ چپ ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ طنز مت کرو۔ آہان مہنور اور پھپھو کو لے کر مارکیٹ گیا ہے، تو تم بھی تیاری کر لو۔ کہاں کی؟ آج شام کو میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا۔ سچی؟ اس کی آنکھیں چمکیں۔ ہاں، میں نے بابا سے اجازت لے لی ہے۔ شکریہ بڑے میر صاحب۔ وہ مسکرائی اور پانی کے گلاس کو ختم کر کے شیلف پر ایک طرف رکھتے ہوئے سلمان خود بھی تبسم سے جاتا ہوا نکل گیا۔ وہ تیار ہونے کے لیے خوشی سے
اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو قسط پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ناول پسند آ رہا ہے تو اس کو پسند کریں نہیں اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ کیا لگتا ہے احان اپنی محبت سے پیچھے ہٹ جائے گا، کیا چھوڑ دے گا وہ کیا نام ہے ہماری عرشیہ باجی کو، مطلب اسے بھول جائے گا؟ اور مہنور کا کیا ہوگا؟ ویسے آپ لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، کہ مطلب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ احان کی شادی مہنور کے ساتھ ہو یا پھر اس کی شادی عرشیہ کے ساتھ ہو؟ بیکاز دونوں کا کریکٹر الگ ہے، تو آپ سب نے اس بارے میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے، بیکاز آپ لوگوں کی رائے ہم رائٹرس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تب تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کوشش کروں گی اگلی ایپیسوڈ لمبی دوں، لیکن لکھنے کا ٹائم مجھے بہت کم ملتا ہے، بہت مصروف بندی ہوں بھائی، تو اپنے رائٹر کے ساتھ مہربانی کر کے کمپرومائز کر لیا کریں۔ ہاں میں جانتی ہوں یار، میں ایپیسوڈ بڑی لیٹ دیتی ہوں، دوسری رائٹر جیسی اتنی اچھی تو نہیں ہوں، لیکن جتنا ہو سکتا کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ، اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔